अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कहानी घर में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम मोहब्बत का हिस्सा की एक नई एपिसोड में पार्ट 2 सुनेंगे। इतनी बड़ी हवेली में कोई हलचल नहीं थी। हलचल तो दूर की बात, किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सब मुलाजिम भी अपने अपने क्वार्टरों में चले गए थे। उसने घड़ी की तरफ देखा, 10:30 बज रहे थे। गोया यहाँ आकर भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी और ना ही कुछ नयापन था। इसने सोचा और बेदिली से आकर लेट गई। फिर वो बड़े अब्बा के घर उसी हवेली का मुआज़ना करते हुए सो गई। सुबह नाश्ते से पहले ही मामू जी भी आ गए। इससे बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से मिले। बहुत देर तक अपने पास बिठाकर इसका हाल अहवाल पूछते रहे। नाश्ते के बाद वो नानी अम्मा के पास बैठकर इनसे बहुत बातें करती रही। मामी जी के मेके से कुछ ख़वातीन आई हुई थी, वो उनके साथ मसरूफ़ थीं। जब नानी अम्मा के पास से उठकर कहीं गई तो मैंने सोचा यहाँ रहना तो भी बहुत मुश्किल है। वहाँ कम से कम बात करने के लिए किसी को तलाश तो नहीं करना पड़ता था। हर वक्त ही सोनिया वगैरह के साथ कंपनी रहती थी। यहाँ आते हुए कितनी खुश थी मैं। अभी इसे आए हुए ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि इस अंदाज में सोच रही थी। मेरा ख्याल है इस महदूद ज़िंदगी से निकलने का सुनहरी मौका हाथ आया है। और मैं अब ये भी सोच रही हूँ कि जिस हॉल में बड़े अब्बा ने मुझे ज़बरदस्ती बंद कर दिया था, इसे मैं यहाँ आते ही तोड़ दूँ। ना ऊंची आवाज़ में हंसने की ख्वाहिश को दबाऊंगी और ना अपने भागते हुए कदमों को रोकूंगी। इसके होंठों तक एक तवील सांस ने उसे आज़ाद कर दिया। गोया यहाँ हंसने पर पाबंदी नहीं, लेकिन मेरे कहकों की आवाज़ से इन दीवारों से टकराकर बाज़गश्त बन जाएगी। और हंसने को भी कोई बहाना चाहिए। यहाँ तो बहाना ही नहीं है और ना कोई साथी। उसके साथ ही मौज़म आगा का ख्याल आया और उनके बारे में सोचने लगी। पता नहीं सारा वक्त कहाँ रहते हैं, बस खाने पर ही नज़र आते हैं। कम से कम इन्हें तो सोचना चाहिए कि मैं इनके घर में एक मेहमान आई हुई हूँ। दोपहर में उसने सोचा कि सो जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई। लेते लेते थक गई, उठकर कमरे से निकल आई। गर्मियों की दोपहर थी। इसने बरामदे में खड़े होकर देखा, वसी लान से ऊंचे दीवारों के पास लाइन से खड़े दरख्त बिल्कुल खामोश थे। ना सरसराती हुई हवा थी, ना खुश्क पत्तों के टकराने का हल्का सा शोर। इसका दिल चाहा इस खामोश फ़ज़ा में एक बार ज़ोर से ताली बजा दे और फिर इसकी बाज़गश्त सुने। अपनी इस बचकाना ख्वाहिश पर वो खुद ही हंसी और फिर पलट कर अपने कमरे में जाने के बजाय वो यूं ही टहलती बरामदे के आखिरी सिरे तक चली आई। बाईं तरफ वैसे ही गैलरी थी जैसी इसके कमरे में थी। इसने कुछ देर वहाँ रुककर सोचा, फिर इसी तरफ मुड़ गई। पहला दरवाज़ा बंद था। उसने अगला दरवाज़ा भी गो के बंद था, लेकिन अंदर से हल्के हल्के शोर की आवाज़ आ रही थी, गोया कोई अंदर मौजूद था। इसने सोचा और दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। पहली नज़र में इसे यूं लगा जैसे वो किसी स्टोर में दाखिल हो गई हो। एक तरफ पत्थरों का अंबार था, साथ ही लोहे की आवाज़, उनके साथ औजार पड़े हुए थे। वो पलटने को ही थी कि एक तरफ से आती आवाज़ ठक ठक उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। दरी पर बैठे मौज़म आगा को देखकर चौंकी। वो एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लिए इसे तराशने में मसरूफ़ थे। अपने काम में इतने मनहक थे कि उन्होंने इसके आने की खबर भी ना हुई। उसने उनको डिस्टर्ब होने के ख्याल से बेआवाज़ कदमों से चलती हुई जाकर बैठी हुई। कुछ देर बाद उन्होंने कोई चीज़ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। फ़ौरन सर उठाकर देखने लगे। वो में इसकी समझ में नहीं आया कि वो अपनी यहाँ आमद का क्या जवाब पेश करे। अगर आप बैठना चाहें तो बैठ जाएं। उन्होंने अपने सामने दरी पर इशारा किया। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो बैठते हुए सादगी से बोली। तो उन्होंने हाथ में पकड़ा पत्थर नीचे रख दिया और यूँ उसकी तरफ देखने लगे कि वो नर्वस हो गई। आप शायद बहुत बोर हो रही थी, उसने जवाब नहीं दिया। यहाँ आकर आपको अजीब सा तो लगा होगा। वो पता नहीं किस वजह से ऐसा कह रहे थे। बहरहाल हकीकत यही थी, लेकिन इसके बावजूद मैं चुप रही।
کچھ دیر بعد میں نے جواب دیا، نہیں، عجیب کیوں لگے گا؟ ظاہر ہے آپ روشنیوں، رنگوں اور ہنگاموں کے شہر کی پردو ہیں، وہاں کے مقابلے میں یہاں کچھ بھی نہیں۔ پھر میرا خیال ہے وہاں آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان رہتی ہیں۔ ہاں، لیکن وہ بے حالی میں جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ لیکن یہ کہ مجھے یہاں عجیب سا نہیں لگ رہا۔ وہ بات بنا گئی، اچھا، اور وہ یوں ہنسے جیسے انہیں اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ یہ تو مان لیں سوائے احمد کے وہاں کے ہنگاموں سے گھبرا کر انسان کچھ وقت کے لیے تو اس ماحول کی تمنا کرتا ہے، لیکن زیادہ دیر تک یہاں رک نہیں سکتا۔ شاید۔ پھر وہ موضوع بدلنے کی خاطر اس کا رکھا ہوا پتھر اٹھا کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسے تراش کر کسی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے، اسے خوشگوار حیرت ہوئی، آپ مجسمے بھی بنا لیتے ہیں؟ صرف مجسمے ہی بنا سکتا ہوں، جان ڈالنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ آئیے آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھاؤں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، اور کمرے کی مشرقی دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اس طرف بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ جب وہ اس دروازے کے اندر داخل ہوئی تو کتنی دیر تک وہیں کھڑی حیرت سے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے اسے چمکا دیا، آئیے قریب سے دیکھ لیں۔ وہ جیسے ہوا میں چل رہی تھی، ہر 2 قدم پر پھر رک جاتی۔ سنگ تراشی کے بہترین نمونے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی وہ ان فن پاروں کے بارے میں زیادہ جانتی تھی۔ معظم آغا، یہ سب آپ نے کیسے بنائے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میز پر رکھی ایک مورتی کو اٹھا کر وہ ہر زاویے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معظم آغا کی نظریں اس کے نرم ہاتھوں کی مہرتی انگلیوں میں الجھنے لگیں۔ پھر انہوں نے انگلیوں سے ہٹ کر چہرہ گرفت میں آیا تو اس کے تراشیدہ لب جانے کس احساس کے تحت کبھی نم، مدراز اور پھر فوراً ہی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے۔ پلکوں کی جھالریں الگ دل کی تاروں کو چھیڑنے لگی تھیں۔ بہت خوبصورت۔ وہ مورتی کی تعریف کر رہی تھی، واقعی ان کے دل میں اس کے بارے میں گواہی دی۔ معظم آغا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ایک دم ان کی طرف دیکھا تو وہ ذرا سا رخ موڑ گئے۔ اب تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں نے کمال کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے یہاں کی ہر شے ادھوری لگتی ہے، نامکمل، کوئی شاہکار میرے ہاتھوں تخلیق نہیں ہوا۔ نہیں معظم آغا، یہ سب شاہکار ہی تو ہیں۔ شاہکار تو وہ ہے جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ریک میں سجے مجسمے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، اس لیے فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکی کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کائنات میں ایسا کوئی ہی پتھر ہوگا جس میں اس کی صورت میں نہ ڈھال سکوں، یا پھر میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، پتھروں سے میں ایسے ہونٹ تراش سکتا ہوں، لیکن جو خوبصورتی ان کے متحرک ہونے میں ہے وہ ان جامد لبوں میں کہاں ہوگی بھلا؟ میرے خدا! اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کی پاسبان گھنی پلکیں کبھی اٹھتی اور کبھی جھکتی چلی جاتی۔ وہ اس کے نروس ہونے پر ہاتھ سے محفوظ ہوئے اور چاہا کہ بھر کر اس کا ہاتھ تھام لے، لیکن وہ شاید ان کا ارادہ بھانپ چکی تھی تو فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر اگلے 2-3 دن وہ معظم آغا کا سامنا کرنے سے کتراتی رہی۔ اس کا خیال تھا سامنا ہونے پر وہ پھر ایسی کوئی بات کہہ دیں گے جس سے وہ زیادہ دیر ان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت جب کہ اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہ برآمدے میں کھڑی جھنجھلاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ ایک دم معظم آغا اس کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ میں اتنی جلدی نہیں سوتی۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ سوری، میں بھول گیا تھا، آپ کے ہاں تو اس وقت ہنگامے جاگتے ہوں گے۔ آپ ہر بات میں یہاں اور وہاں کا فرق کیوں بتانے لگتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ سچ کہیں کیا آپ یہاں اور وہاں کا موازنہ نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، لیکن ہر وقت نہیں۔ چلے جانے دیں، اگر نیند نہیں آ رہی تو میرے کمرے میں آ جائے۔ انہوں نے بہت عام سے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ وہ کچھ دیر رک کر ان کے ساتھ چل پڑی۔
اسی اسٹور نمار کمرے میں اسے سامنے بٹھا کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ پتھروں کے درمیان رہ کر یہ شخص خود کسی دن پتھر ہو جائے گا، اس نے سوچا، اور ان کی انگلیوں میں دبے چھوٹے سے پتھر کو باغور دیکھنے لگی، جس پر پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے۔ پھر بالکل انہی کی طرح اس کی نظریں بھی انگلیوں سے ہٹ کر ان کے چہرے پر بھٹکنے لگی۔ بڑی بڑی آنکھیں پوری توجہ سے ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں، اور آنکھوں میں ذرا اوپر کشادہ پیشانی جسے اب بھی گھنے بال ڈسٹرب کر رہے تھے۔ انگلیوں کی حرکت کے ساتھ ہی ہونٹ بھی اسی انداز سے زاویہ بدل رہے تھے۔ اس کے اندر کی لڑکی میں پھر اچانک بیدار ہونے لگی۔ دل چاہا اس کے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر اونچا کر دے، اور جو وہ خفا ہوں تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور ماحول پر چھایا گہرا سکوت ایک چھناکے سے ٹوٹ جائے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے اندر کی لڑکی کو تھپک تھپک کر دوبارہ سلا دیا۔ آپ نے کبھی ان مجسموں کی نمائش کی؟ وہ ذرا سا اس کی طرف متوجہ ہونے ہی والے تھے کہ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، کیوں؟ یہ پتھر کی مورتیاں میرے جذبوں کی ترجمان ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیدارانے کے ذریعے میرے ان جذبوں تک رسائی کر سکے، جنہیں میں کبھی اپنے احساس کے پیچھے پوشیدہ رکھتا ہوں۔ معظم آغا، وہ کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولی، ہر وہ شخص جو کسی ایسے فن میں کمال رکھتا ہے، وہ اپنے جذبات اور احساسات اسی ذریعے سے لوگوں کو تک پہنچاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو معاشرتی مسائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور کسی حد تک وہ خود بھی ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے نزدیک ایک معاشرتی مسائل کا کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت کیوں نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں ان سے بہتر عکاسی نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ اسے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے ان مسائل کا سامنا نہیں، اور میں صرف دیکھنے کی حد پر یقین نہیں رکھتا۔ حقیقی معنوں میں کسی کے مسائل کا انداز انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود انہی آزمائشوں سے گزر چکا ہو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، آپ ہی بتائیے، ایک اطمینان بھرا دل کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کیا محسوس کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ نہیں معظم آغا، وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے بولی، ایک مسائل میں گھرے شخص نے اگر دوسرے کے مسائل کو محسوس کیا تو کیا کمال کیا؟ کمال شخص تو وہ ہوگا جس کا اپنا پیٹ خالی نہیں رہا، پھر بھی وہ خالی پیٹ کی آواز سن سکتا ہو، جو خود کبھی بے آسرا نہیں ہوا لیکن دوسرے کی بے صاحبی کا احساس ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے گئے، جو کہہ رہی تھی، آپ نے اپنی ان مورتیوں میں صرف محبتوں کے رنگ بھرے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، کیا محبت ہی سب کچھ ہے؟ میں نے کہا نا صبا کہ میں دوسرے جذبوں کو بھی نہیں مانتا، بلکہ ان کی حقیقت پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ محبت پر۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ انہیں تحلیل کرتے ہوئے کم از کم دل درد آشنا تو ہو۔ گویا آپ کے دل کو ابھی کوئی ہلکی سی ٹھیس بھی نہیں لگی۔ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے تو وہ بھی ہلکے سے مسکرائی۔ معظم آغا، آپ اپنے ان فن پاروں کے ذریعے محبتوں کا پیغام بھی تو دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ بے خیالی میں پوچھ گئے۔ ہر خاص عام کو یقین کریں، زندگی کا زہر کا پیالہ سمجھ کر پینے والوں کے لیے پیغام امرت ہوگا۔ صبا، انہوں نے اسے ٹوک دیا، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ محبت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، ایسا تو میں صرف آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے محبت کے علاوہ کسی اور جذبے کا مزہ ہی نہیں چکھا، اور نہ ہی آپ کے دل میں درد سے آشنا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، ایک بات بتائیں آغا، کیا آپ اپنی اس زندگی سے مطمئن ہیں؟ کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، ایک گہرا سکوت ہے۔ کیا دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ اچانک کوئی ایسی تبدیلی ہو جائے کہ دل جو ٹھہرتا سا لگے، یا اس انداز سے دھڑکے کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے؟ کیا ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے طویل سانس لے کر سر اونچا کر لیا اور نظریں ان کے چہرے پر جما دیں، اور یہی ایک پل تھا جب اس کی جھیل کی جیسی آنکھوں کے گہرے میں دیکھنے ہوئے دل شور برپا ہو گیا۔
کہیں کچھ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی دیوار گری، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، پھر بھی آس پاس چھنن چھنن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک بار ابو جی کا فون آیا تھا اور ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی نانی اماں نے کہہ دیا کہ وہ ابھی یہیں رہے گی۔ پہلے وہ نانی اماں سے کیا کہتی کہ یہاں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا، اس لیے وہ اسے روکتے ہی کہ بات نہ کرے۔ مجبوراً خاموش رہی۔ اسے اپنی کزنز بہت یاد آ رہی تھیں۔ سونیا کی بات، خوب گھومنا پھرنا، بڑی اور اسلام آباد قریب ہے، وہاں بھی ضرور جانا۔ بڑی اور اسلام آباد وہ دیر ہی دیر میں ہنستی ٹہرتی ہوئی لان کے آخری سرے تک چلی گئی۔ کچھ ایسے پودے بھی نظر آ رہے تھے جس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ ان کی شاخوں پر خوشنما پھول بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ ایک ایک پھول کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر دیکھنے لگی۔ اتنی محو تھی کہ کسی کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تو آنے والا اس کے بالکل قریب پہنچ کر زور سے چیخا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے لگی، پتہ نہیں کون تھا، بلو جینز، بلو شرٹ اور کاؤ بوائے قسم کے ہیٹ پہنے ہوئے، کندھا پر لٹکا بیگ بتا رہا تھا وہ کہیں دور سے آیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دلکشی سے مسکرایا اور یہی سوال اس سے کر ڈالا۔ میں ہوں، گھبراہٹ میں وہ یہی کہہ سکی اور وہ زور سے ہنسا۔ اور میں ہوں، میرا مطلب ہے میں صبا ہوں۔ آپ نہ بھی بتائیں تو میں جان جاتا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ احساسات کو نرمی سے چھونے والی صبا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے رخ موڑنے پر وہ کہنے لگا، مشرقی لڑکیوں کی یہی عادت تو مغربی لڑکیوں کو ممتاز کرتی ہے۔ آپ؟ وہ فوراً اس کی طرف پلٹی۔ خرم آگا، ارے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے مجھے پہچان لیا؟ جی۔ تو پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجیے۔ میں صبا ہوں، آپ کی کزن، کراچی سے آئی ہوں۔ اچھا، تو آپ پھپھو جی کی بیٹی ہیں؟ جی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شکریہ۔ اور یہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلیے نا۔ ہاں، اسے جیسے یاد آیا کہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اونچی آواز میں چلانے لگا، امی، بڑی امی، میں آ گیا ہوں۔ خاموش فضاؤں کو توڑتی اس کی اونچی آواز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کی لڑکی پھر مچلنے لگی۔ دل چاہا وہ اپنی آواز کو اس کی آواز کے ساتھ شامل کر لے۔ مامی اور نانی اماں اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں۔ اس نے کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر وہیں پھینکا اور دونوں کو ایک ساتھ بازوؤں میں لے لیا۔ وہ کھڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ مامی جی کے بغیر اطلاع آنے کے شکوہ کر رہی تھی۔ بس اچانک آپ سے ملنے کو دل مچلنے لگا تو میں اسی وقت چل پڑا۔ اچھا کیا چلے آئے؟ نانی اماں کہنے لگی، اور اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ یہ بتائیے ابو جی اور موزم بھائی کہاں ہیں؟ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، موزم بھائی یقیناً پتھروں سے سر پھوڑ رہے ہوں گے اور وہیں ان سے مل لیتا ہوں، بلکہ انہیں لے کر آ رہا ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ موزم آغا کے بازو میں اپنا بازو پھیلائے واپس آ رہا تھا۔ وہ بے خیالی میں باری باری دونوں کو دیکھے گئی اور پھر ایک وہی دن یاد آیا۔ فضاؤں نے رنگ بدل لیے تھے۔ وہ سکوت، خاموشی اور سناٹا سب اس کے آنے سے کہیں دور گم ہو گئے۔ وہ ایک ذرا سی بات کو بھی اس انداز سے کرتا کہ دور تک آواز سنائی دیتی۔ پوری حویلی ہر پل اس کی آواز سے گونجتی رہتی، اور جب خود خاموش ہوتا تو فل آواز میں ڈھک بجاتا، گویا اسے بھی خاموشی پسند نہیں تھی۔ اور ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے نانی اماں کے بار بار ٹوکنے کے باوجود چپ نہیں ہوتا تھا، جانے کہاں کہاں کے قصے چھیڑتا جو ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ 2 دن میں اسے یوں بے تکلف ہو گیا جیسے برسوں سے اس کی دوستی اس کے ساتھ ہو، اور وہ تو برسوں سے خاموشیوں کے حصار سے نکلنے کو بے تاب تھی، اور اسی ہول میں جسے ابا نے زبردستی قید کر کے رکھا ہوا تھا اس ہول سے باہر آنا چاہتی تھی۔ اس نے احتجاج کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اندر چھپی وہ لڑکی جسے وہ اکثر کسی تھپک تھپک کر سلا دیتی تھی، وہ بھی پوری طرح بیدار ہو گئی۔ صبا حسب عادت وہ اسے گیلری میں آوازیں دیتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اس کے وہاں تک آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ چلو؟ کہاں؟ میں ایک کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، تم بھی چلو؟ سچ؟
तो एकदम कह गई। پھر سوچتے ہوئے بولی لیکن میں کیسے جاؤں؟ جیسے میں جاؤں گا؟ نہیں، میرا مطلب ہے پتہ نہیں نانی ماں اجازت دیں گی یا نہیں۔ کیوں؟ وہ منع کیوں کریں گی؟ پتہ نہیں، چلو میں پوچھتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا اور یوں ہی نانی اماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ بڑی اماں میں صبا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس نے کہا تو نانی اماں اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، بڑی اماں آپ نے تو اسے حویلی میں بند کر کے رکھ دیا ہے جبکہ یہ یہاں تفریح کی غرض سے آئی ہوگی۔ میں منع نہیں کری بیٹا، لیکن ذرا خیال سے جانا اور ہاں شام ڈھلنے سے پہلے لوٹ آنا۔ اوکے۔ نانی اماں کی تسلی کی خاطر اس نے ان سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کیا، پھر اسے لے کر باہر آیا۔ میں کپڑے نہ چینج کر لوں؟ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں لیکن پلیز ذرا جلدی۔ بس ابھی آئی۔ وہ وہیں سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ آغا، اس نے برآمدے میں کھڑی ہو کر اونچی آواز میں پکارا۔ ان چند دنوں میں وہ مکمل طور پر اندر کی لڑکی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ نہ اونچی آواز میں بولنے سے اپنے آپ سے باز رکھتی اور نہ بھاگتے قدموں کو روکتی تھی۔ آغا، وہ دوبارہ پکارنے پر اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر پلٹی تو موزم آغا آ رہے تھے۔ یہ خرم کہاں چلا گیا؟ وہ انہی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، عجیب آدمی ہے، مجھے جلدی کا کہہ کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، خرم کے ساتھ اسلام آباد۔ اسی وقت وہ آ گیا۔ ریڈی؟ پھر موزم آغا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، بڑے بھائی آپ بھی چلیں؟ میں کیا کروں گا جا کر؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ چلیں، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی نایاب پتھر ہی نظر آ جائے۔ پتھر سب ایک سے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اور واپس پلٹ گئے تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں بھی اس سے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی تھی۔ یہاں آتے ہوئے اسی راستے میں موزم آغا کے ساتھ آئی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا اور اب دن کے اجالے میں وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اچھا تھا اور اندر کا اس سے کہیں زیادہ اچھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی اور ساتھ اس کی باتیں کرنے کا انداز، در حقیقت وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پتہ ہے صبا، وہ کہنے لگا، اگر تم یہاں نہ ہوتی تو میں فوراً واپسی کا سوچتا۔ کیوں؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے حویلی کا ماحول اٹریکٹ نہیں کرتا، ایک نامعلوم سی اداسی چھائی رہتی ہے، کوئی ہلا گلا، کوئی ہنگامہ نہیں، وقت ایک جگہ ٹھہرا ہوا سا لگتا ہے، جبکہ مجھے تیز رفتاری پسند ہے۔ 4 سال پہلے میں یہاں کے ماحول سے اکتا کر ہی یہاں سے گیا تھا، اب بھی میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، لیکن سب کچھ وہی ہے، بڑی اماں اور امی کی وہی روٹین، موزم آغا اسی طرح پتھروں میں گھڑے رہتے ہیں اور ابو جی اپنی الگ دنیا۔ پتہ نہیں یہ سب لوگ اتنے مطمئن کیسے رہتے ہیں؟ قدرے توقف کے بعد اس سے پوچھنے لگا، تم نے یہاں اتنے دن کیسے گزارے؟ بڑی مشکل سے، اور اب تو میں بھی واپسی کا سوچ رہی تھی کہ تم آ گئے، اور پتہ ہے جب سے میں آئی ہوں آج پہلی بار باہر نکلی ہوں۔ مائی گاڈ، اس نے حیرت کا اظہار کیا، کراچی میں تو تمہاری اچھی خاصی سوشل لائف ہوگی۔ ہاں کافی حد تک، اس نے جھوٹ بوک کا سہارا لیا۔ میں کئی بار ابو جی سے کہا کہ اس دیہات سے نکل کر کراچی سیٹل ہونے کا سوچیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ ابھی آتے ہوئے میں ایک دن کراچی رکا تھا تو مجھے کسی طرح بھی یورپ کی ترقی یافتہ شہروں سے کم نہیں لگا، ویسے ہی افراتفری، ویسے ہی بھاگتے دوڑتے لوگ جیسے ایک لمحے کی تاخیر سے ان کے لیے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہاں دیکھو، اس نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اطراف میں پھیلے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی سر پر بڑا سا گٹھرا اٹھائے جا رہا تھا اور کسی کے کندھے پر کلہاڑے لٹک رہے تھے۔ اپنے آپ میں مگن، آہستہ چلتے ہوئے کسی کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ اگر وقت پر نہ پہنچے تو ان کے حصے کی مزدوری کوئی اور لے جائے گا۔ مجھے یہ رنگتی ہوئی زندگی اچھی نہیں لگتی۔ گو کہ میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں نے اب جی سے کہا ہے کہ ابھی تک سال باقی ہے اور اب جو میں اس بہانے جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ وہ کیا کہتی؟ خاموشی رہی۔ اس نے ایک دم کیسٹ کی آواز بہت اونچی کر دی۔ اوور نائٹ، اوور ڈے، تیز میوزک کے ساتھ تیز آواز۔ اس نے سیٹ کے پشت پر سر ٹیک کر پلکیں مون لی۔ کتنا راستہ یوں ہی کٹ گیا۔ بند پلکوں کے پیچھے
وہ اپنے آپ کو بہت بلندی پر محسوس کر رہی تھی، ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی اسی مقام پر جا کھڑی ہوئی تھی جہاں اسے اس کائنات میں بکھرے سارے رنگ ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ تصور میں ہی صحیح، انسان اپنے من پسند دنیا میں قدم رکھتے تو اس کا عکس آپ ہی آپ کے چہرے پر جھلکنے لگتا ہے۔ وہ اونچے مقام پر کھڑی ساری رنگوں کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی اور اسے احساس تک نہیں تھا کہ سارے رنگ اس کے چہرے پر سے اتر کر اسے اس قدر حسین بنا رہے ہیں، اور اسے تو اپنے ہونٹوں کی کلیوں کے چٹکنے کا احساس بھی نہیں تھا، جبکہ وہ کتنی دیر سے اسے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پہلے مسکرایا، پھر ڈسٹرب ہوتا پوچھا، آخری لمحوں میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر گیا۔ گزشتہ 4 برسوں سے جس ماحول میں نہ صرف رہ رہا تھا بلکہ بہت حد تک اسے اپنا بھی لگا تھا، اس کی پیش نظر وقت کا انتظار کرنے کے بجائے اسی وقت دل کی بات اس کی زبان پر لے آیا۔ گو کہ وہ اسے اس کی تصور سے چمکانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہت دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، وہ اسے دیکھتا رہے، لیکن دل اپنے بات کہنے کو بےتاب تھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ بند کرتی اور اس کی ماہیت پر شاید اسی شور کی مرہون منت تھی، فوراً چونک کر سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے شکوہ کر رہی ہو کہ کیوں بند کر دیا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ نہیں تو، اسے کہنا پڑا۔ سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ گیا، اور وہ لاکھ اپنے ماحول سے فرار حاصل کرے یا بڑے ابا کی لگائی حد بندی توڑ ڈالے، اس کی جڑیں بہرحال اسی ماحول میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بار پر دل زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ بتاؤ نا، وہ پوچھ رہا تھا اور اسے اپنی بات یاد آئی۔ اس نے معظم آغا سے کہا تھا، کیا دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے کہ دل یوں ٹھہرنا سا لگے، اس انداز سے دھڑکے کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے، اور یہ بات اچانک خود اس کے ساتھ ہو گئی۔ دل ٹھہرا نہیں، لیکن اس انداز سے دھڑک رہا تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ دھڑکنوں کے درمیان اس نے سوچا، وہ تو اب سوچ ہی رہی تھی کہ جبکہ معظم آغا اسی وقت سوچ رہا تھا جب ان کے آس پاس چھنن چھنن کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ صبا، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں کھو بیٹھی؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کہ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اچھا، وہ ہنسا۔ چلو اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دے دینا۔ گاڑی اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی، اور اچانک اسے یہاں پر کچھ ہنگامہ نہیں تھا، نہ کراچی جیسی افراتفری، پھر بھی پرسکون ماحول اسے آج اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عمارت کے سامنے اس نے گاڑی روک دی اور اسے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اور سنو، یہاں میرا کام صرف 5 منٹ کا ہے، پھر ہم مری چلیں گے۔ پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اتر کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور ابھی اس کے راستے پر نظر جمی ہوئی تھی کہ وہ آ بھی گیا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تم گئے کب تھے؟ اس نے سوچا اور ایک لطیف سے احساس میں گر کر نظریں دور آسمانوں پر بھٹکتی چھوڑ دی۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے واقعی بہت حسین تھا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ سرد نگاہوں کا سامنا تھا۔ پھر وہ قدموں کو کیوں روکتی؟ آنکھیں بند کر کے اس راہ پر چل پڑی جس کی کبھی وہ متلاشی تھی۔ اب اس نے واضح کر دیا، کبھی اس کے کمرے میں بیٹھ کر تیز میوزک کے دوران سرگوشیوں میں باتیں، اور کبھی پرسکون لون میں اونچی آواز میں چلانا، اس کے لیے ایسی ہی باتوں میں کشش تھی۔ اس روز وہ لاہور جا رہا تھا کیونکہ اس دن واپسی متوقع نہیں تھی، اس لیے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ گو کے دل کے ساتھ جانے کو کیا مسئلہ تھا، لیکن شاید ذہن میں ابھی بڑے ابا کی لگائی ہوئی حد بندی پوری طرح توڑی نہیں تھی، اس لیے وہ نہ صرف سرزنش کرنے لگی بلکہ جانے سے بھی باز رکھا۔ اس کے جانے تک بار بار یہی کہتی رہی، جلدی آ جانا ورنہ میں بہت بور ہو جاؤں گی، اور واقعی میں وہ بور ہو گئی۔ اسے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ دوپہر تک
اس پر اچھی خاصی جھنجھلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ نانی اماں کے ساتھ انہی کے کمرے میں آ گئی اور ان سے باتیں کرتے کرتے سو بھی گئی۔ دوپہر میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ نانی اماں! اس نے دیکھا ہر طرف کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ دھوپ مشرق کی دیوار کے اوپر چلی گئی، لیکن ہلکی ہلکی تپش کا احساس پھر بھی باقی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ گیلے